अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वैसे तो गुज़िश्ता 5 साल पाकिस्तान की सियासत बहुत अहम रही। अगस्त 2018 में शुरू होने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिलाखिर अप्रैल 2022 में अपने इख्तिताम को पहुंची। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा एक वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया, लेकिन उसके बाद चश्मे फलक ने ये मंजर भी देखा कि ओहदे से उतरने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर बैरूनी साजिश तक के तमाम बयानिए बनाकर अवाम के सामने पेश किए जाते रहे। सियासतदानों को चोर डाकू बनाकर पेश किया गया, सियासत में बदअखलाकी को परवान चढ़ते हुए देखा गया, ऐवान के वकार को कदमों तले रौंदा गया। सोशल मीडिया पर सियासतदानों से लेकर अदलिया और फौज के ओहदेदारों को निशाना भी बनाया गया, जबकि जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, अवामी मसाइल के हल का आलाप करने वाली जमातों ने ऐवान को एक रबड़ स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से लेकर नैब तरामीम और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तमाम कवानीन सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए किए जाते रहे। जहां इल्जाम दर इल्जाम की सियासत ने उरूज पाया, वहीं गरीब आवाम की कमर तोड़ने का सिलसिला भी भरपूर अंदाज में जारी रहा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान भी हमने देखी। $1 124 रुपए से 288 रुपए पर पहुंचते हुए देखा। बिजली का एक यूनिट 50 रुपए से भी बढ़ गया, जबकि पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 300% का इजाफा हुआ। अवाम आखिर ये सवाल कर रहे हैं कि हम किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें, खासकर एक ऐसे माहौल में जहां सिर्फ कंफ्यूजन ही मौजूद है और अभी तक अवाम ये भी जानने से कासिर हैं कि ये हुकूमत जो अपने इख्तितामी घंटों की तरफ बढ़ रही है, आखिर अगला निगरां वजीर आजम किसको चूज करेगी। इन्हीं सवालों के जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद गेस्ट होंगे, तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह अबरोज साहब मौजूद हैं। सैफुल्लाह साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, आज पूरा दिन ये कंफ्यूजन रहा और न जाने कितने घंटे मजीद और ये रहेगा कि निगरां वजीर आजम का कुराए फाल आखिर किसके नाम निकलना है। तय हो चुका है, बताना नहीं चाहते, या फिर तय कहीं और होना है, सामने नहीं आया है। आखिर ये सस्पेंस की वजह क्या है सर? बस देखिए जी, ये तो पीडीएम की जमायतें बता सकती हैं आपको, लेकिन आप देखेंगे जब इनको पता था कि 9 तारीख को असेंबली की लास्ट डेट है, इनको तो पहले नाम फाइनल करने चाहिए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको पता है कि आइन के हवाले से केयरटेकर गवर्नमेंट जो बनती है वो लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस मींस प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों मिलके मतलब वो नाम जो है तजवीज करते हैं या फाइनल करते हैं। आपने देखा आज तक अपोजिशन लीडर से पीएम ने मुलाकात नहीं की है। वो अपने तौर पे जो उनके इत्तेहादी हैं, एक ही बड़ी पार्टी है पीपुल्स पार्टी, ये दोनों जमायतें आपस में दुबई में मिली, यहाँ भी मिल रहे हैं, फाइनल इनको नाम करना है। लेकिन आपको भी पता है कि इनकी अथॉरिटी इतनी नहीं है जितनी ये पब्लिक को बताते हैं ना, इनके बस की बात भी नहीं है। बस हो गया जो इनको टेन्योर मिला था 16 महीने का, वो होगा, इन्होंने एंजॉय किया। लेकिन आपको पता है कि पीएम बनाना या अनाउंस करना इनके बस की बात ही नहीं है। जब वो फाइनल होगा तो सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, नहीं, लेकिन अबड़ो साहब, हम तो यही सुन रहे हैं पिछले 2 रोज से कि अपोजिशन लीडर टाइम नहीं दे रहे वजीर आजम साहब को। आज भी उन्होंने कहा जी मेरे पास वक्त नहीं है, तो कल पर मुलाकात रखते हैं। वजीर आजम साहब तो काफी बेताब है मुलाकात के लिए। नहीं, आपने देखा कल भी उसने इंटरव्यू दिया टीवी पे कि मुझे अभी तक ये पहचानते ही नहीं ना। उसको तो बड़ा गम है कि वो उसने असेंबली में भी कहा था कि मुझे नहीं पहचानते, उसको बड़ा गम है आजकल ना। हो सकता है वो तो कल से उसकी इतनी बेचारे की क्या है, इतनी स्टैंडिंग ही नहीं, आपको भी पता है, उस पर बात करना सही नहीं लगता। और जो नसीब था, जो एक उसका किरदार था, वो आ गया। 16 महीने अवाम ने भी देखा। फैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि किसका क्या जो है वो तयन होता है किरदार उसका हिस्ट्री में। अच्छा, ये जो हुकूमत जा रही है, कथा कलामी की माजरत सर, ये जो हुकूमत जा रही है, आखिरी दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कानून साजी नहीं होगी, लेकिन आखिरी दिन भी इन्होंने भरपूर कोशिश की कि इस्तेमाल किया जाए पार्लियामेंट का भी और सेनेट का भी। और आज भी जाते जाते उन्होंने चंद एक बिल पास करवा लिए, बकौल रजा रबानी साहब के कि आज भी पलंदा मौजूद है बिलों का जो पास करवाना चाहते हैं। सर, वजह क्या है आपके ख्याल में? पीटीआई पर इल्जाम लगता था कि उन्होंने बड़े कवानीन पास करवाए अपनी मर्जी से, तो अब ये तारीख अपने आप को दोहरा क्यों रही है? देखिए, ये हिस्ट्री तो नहीं जो मतलब दोबारा रिकॉल हो रही है। एक्चुअली आप देखें, ऐसी हिस्ट्री इन्होंने बनाई है, जितने बिल इन्होंने अभी जो है लाए हैं इस करंट आपको बताऊं कि 24 जुलाई से लेके आज तक इतने बिल आए हैं कि यकीन करें थक गए हैं। न हम उसको पढ़ सकते हैं, न उनको देख सकते हैं। अचानक सुबह को सेशन होता है, उसी में वो बिल जो है वो टेबल होते हैं,
اسی پہ ڈسکس کے لیے 1-2 منٹ بھی ٹائم نہیں ملتا. لیکن انہوں نے جتنی مطلب قانون سازی کی ہے تو یہ تو آئندہ صدیاں لگ جائیں گی لیکن یہ ریکارڈ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. وجہ کیا تھی؟ ان کو کیا ایمرجنسی تھی کہ آخری جو ہفتہ 10 دن تھے اسی میں آ کے انہوں نے ایسی مطلب قانون سازی دیکھیں اتنا انہوں نے بلڈوز کیا ہے رولز اینڈ ریگولیشن کو. چلیں ان کو آبجیکشن تو ہوتا تھا پی ٹی آئی پہ کہ بھائی پی ٹی آئی صحیح کام نہیں کرتی. لیکن دیکھیں آپ لوگ تو بھائی سینئر ہیں, 50 سال سے آپ اقتدار میں ہیں دونوں پارٹیز. ایون مولوی صاحب بھی کسی نہ کسی حساب سے پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں سینئر پارٹیز ہیں. اس کے علاوہ مولوی صاحب بھی ہر حکومت کا حصہ بنتے ہیں. تو بھائی آپ تو کم از کم اس ٹرینڈ کو نکالیں نا ہے. اچھا لا جو لائے ہیں آپ کے سامنے ہیں, کوئی آدمی ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. آپ کا خود جو میڈیا کا جو تھا الیکٹرانک میڈیا جو انہوں نے بل لایا, آپ نے دیکھا کہ اسی دن جب سینٹ کے سیشن میں وہ وہاں انہوں نے ٹیبل کیا تو وہ چلا گیا کمیٹی کو, چیئرمین صاحب نے بھیجا. کمیٹی میں وہ ڈسکس ہوا, اس میں سارے کافی صحافی دوست بھی آئے تھے, سینئر صحافی جو ہیں آپ کے کولیگز ہیں وہ بھی آئے تھے ادھر. تو وہاں جو آپ کی انفارمیشن منسٹر ہے وہ اتنی وہاں پریشان تھی, اس نے وڈرا کیا بل کو کہ ہم بل کو واپس لیتے ہیں. انہوں نے کہا اگلی حکومت میں چھوڑیں گے, لیکن وہ اپنی بات سے مکر گئے اور اس کے بعد انہوں نے آج پھر پیش کر دیا. بالکل ٹھیک سر, میرے پاس کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے, میں 2 حوالوں سے بڑی امپورٹنٹ آپ کا ٹیک اس پر چاہیے. ایک تو یہ سر کہ یہ سینٹ انتخابات اگلے سال ہونے ہیں مارچ اپریل کے بیچ میں. ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ جی الیکشن اگر اس وقت نہیں ہوتے, جو کہ ممکنہ طور پر اکتوبر میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے انتخابات میں اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو نگراں حکومت, یا یہ حکومت ایسے فٹ پرنٹس چھوڑ کے جائے گی, یا پھر یہ سینٹ کی قربانی دے دیں گے اور اس کے بعد جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ڈیلے ہو سکتے ہیں سال سے زیادہ, اس پاسبلٹی کے اوپر آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی قانونی طور پہ تو 60 دن میں الیکشن ہونا تھا, 12 اگست کو اسمبلیز کا ٹائم ختم تھا. تو ان کو یہ بلا وجہ جو آج یہ 9 تاریخ کو تقریباً سمجھیں 3 دن پہلے یہ ابھی اسمبلی کو ڈیزالو کر رہے ہیں, تو دیکھیں یہ ایکچولی گلٹی ٹیکٹس کا ایک حصہ ہے کہ ان کو 1 مہینہ بھی ٹائم چاہیے زیادہ, کہ الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز میں ہونا چاہیے. تو دیکھیں ان لوگوں کی کوشش ہے کہ ان کو اقتدار کسی نہ کسی طرح کسی شہر میں چاہیے, کیونکہ پتا ہے آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ بنائیں گے, اپوزیشن لیڈر نام میں ہے تو جو یہ نام دیں گے وہی نام اوپر سے آئے گا. ہاں جو اتھارٹیز ہیں وہ اس نام کو مانتی ہیں تو وہی بندہ آئے گا, لیکن جو یہ پروپوز کریں گے اسی میں سے چلے سر آپ بالکل الٹ بات کر رہے ہیں کہ نام یہ دیں گے اور اوپر سے بھی وہی نام آئے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ الٹا ہوگا کہ نام آئے گا اور اس کے بعد یہ بھی اس کے اوپر ربڑ سٹیمپ کی طرح جو ہے وہ مہر ثبت کر دیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ مجھے بہت بہت شکریہ آپ کا کرنا چاہوں گی. سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور سینٹ کیا اور قومی اسمبلی کیا اس وقت جو کچھ پارلیمنٹ میں ہم ہوتے ہوئے قوانین سازی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, بڑی دلچسپ صورتحال ہے, کیونکہ حکومت جاتے جاتے بھی بہت سے بلوں کی منظوری جو ہے وہ کرتی جا رہی ہے. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ حکومت کے پاس اتنے بلز کیوں اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں؟ لیکن جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے جانے کے بعد اگلا سیٹ اپ کس کا ہونا ہے, کس شخصیت نے لیڈ کرنا ہے حکومت کو. یہ ابھی تک بہت سے لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر اس پہ سسپینس کیوں رکھا جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیاست میں اور خاص طور پر پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی بعید از قیاس نہیں ہے, لیکن یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ فیصلے کرنے والے لوگ ایوانوں کے اندر ہوتے ہیں یا پھر ایوانوں میں فیصلے لائے جاتے ہیں. ایسی ہی کچھ سیاسی شخصیات کے حوالے سے بھی اور کچھ صحافتی شخصیات کے حوالے سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اندرون خانہ وہ اس کے اوپر نہ صرف گہری نظر بھی رکھتے ہیں بلکہ بخوبی اس سے آگاہ بھی ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ بھی انہی چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سیاست میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. ہمارے ساتھ نذیر لغاری صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں. لغاری صاحب سر یہ الگ بات ہے کہ آپ اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں, لیکن جو کچھ اسلام آباد میں چل رہا ہے آپ جیسے لوگ واقعی سمجھ سکتے ہوں گے. سر جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے تک کتابوں میں نہیں تھے, یا کوئی ایسی خفیہ کتاب تھی جس میں موجود تھے اور ہم جیسے لوگوں کو اس سے بالکل نابلد رکھا گیا تھا؟ ہمیں بھٹکایا جا رہا تھا, اور بھٹکانے والے جو تھے وہ فیصلہ کرنے والوں میں شامل نہیں تھے. وہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ رہے تھے, جبکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ فائنل نام دینے والے جب دیں گے تو پھر اسی نام کو یہ اوکے کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے. اور ان کے پاس نہیں تھا. اس سے پہلے جو ایک فیصلہ ہوا تھا جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا گیا اور غلام مصطفیٰ جتوئی کی حکومت لائی گئی, تو اس وقت یہ طے شدہ تھا اور یہ بات سب جانتے بھی تھے کہ جناب جتوئی صاحب کو لایا جائے گا تاکہ وہ اپنی من کی مراد پوری کر سکیں اور
وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. ان کا خیال یہ تھا, وہ خود الیکشن بھی لڑ رہے تھے, اور الیکشن جو ہے وہ لڑنے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنے, لیکن وہ ہار گئے تھے اور جیتے ہی نہیں تھے. وہ اپنے حلقے سے جب پہلی دفعہ 88 میں ہارے تھے تو انہیں غلام مصطفیٰ کھر نے جتوایا تھا. پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ اپنے حلقے سے جیتے, مگر ان کو وزیر اعظم کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا گیا, اور وہ نگران وزیر اعظم بھی تھے اور الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے. اور اس کے بعد جو وزیر اعظم آتے رہے ہیں, یعنی اس کے بعد 93 میں اچانک کہیں سے بغیر ویزے, بغیر پاسپورٹ, بغیر شناختی کارڈ کے ایک بندہ آیا اور کہا کہ جناب یہ وزیر اعظم. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا, خواب و خیال میں نہیں تھا, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے. تو وہ وزیر اعظم بن گئے تھے اپنا جناب معین قریشی. پھر اس کے بعد جو بنایا گیا اس میں بھی یہ طے تھا کہ جناب یہ پیپلز پارٹی سے کچھ دل برداشتہ ہیں اور غلام اپنا فاروق لغاری کے گڈ بک میں ہیں, اور فاروق لغاری جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کو ہٹا کر ملک معراج خالد کو لائی تھی. ملک معراج خالد ایک کمزور قسم کے آدمی تھے. انہوں نے یہاں کراچی میں سڈکو سینٹر کے ایک پروگرام میں میڈیا کے سامنے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے IMF کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ بے نظیر بھٹو نہیں الیکشن جیتیں گی. ہم نے ان کو یقین دہانی کرا دی ہے, یہ آن ریکارڈ تھے وہ, اور انہوں نے کھلے عام کہا تھا کہ ہم بے نظیر بھٹو کو جیتنے دیں گے. تو یہ جو آتے ہیں اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی آتے رہے پھر وہ آسمان سے ہی آتے رہے. اچھا, لیکن لغاری صاحب سر قطع کلامی کی معذرت, لیکن سر یہ جو دو نام ہیں اس میں سے ایک نام تو چل رہا تھا ڈیبیٹ حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے, لیکن یہ جو جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام ہے سر, اس سے تھوڑا سا پالیسی کی ڈائریکشن ابھی تک, جو کیونکہ یہ شارٹ لسٹڈ نظر آ رہے ہیں, تو سر ایک جو ہے وہ اکنامکلی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ نام ہے کہ معیشت کے اوپر اگر فوکس ہے تو اس شخصیت کا چناؤ ہو سکتا ہے, اور ایک فورن پالیسی پہ. سر اگر جیلانی صاحب کو منتخب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ آنے والے ٹینیور میں فورن پالیسی پرائیورٹی ہے, اکنامک چیلنجز نہیں ہیں. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ نہیں, فارن پالیسی بھی ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا مسئلہ بھی ہے. ہمارے جیلانی صاحب جو سیاست میں ہوں تو گیلانی ہوتے ہیں, عدلیہ اور بیوروکریسی میں ہوں تو جیلانی کہلاتے ہیں. تو یہ جو ہیں ایک ہی ہیں, مطلب گیلانی اور جیلانی ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی جگہ سے ہیں, ملتان سے ہیں. یہ سب وہی سرائکی اسپیکنگ جیلانی پیر ہیں, اور یہ بیوروکریسی میں رہے ہیں, اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں رہے ہیں, اور ان کے تمام وہاں کے جو پاور سینٹرز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں. جب سیکرٹری خارجہ بنے تھے تب بھی ان کے جو تعلقات بہت اچھے تھے, جب وہاں پر سفیر تھے تب بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے, اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھی شناسائی رکھتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا دیر بھی رہیں گے ہماری باتوں, ہماری منشا کے مطابق رہیں گے, اور ہماری جو بھی خواہش ہوگی اس کے برعکس نہیں جائیں گے. اور چونکہ یہ خدشہ موجود ہے, خطرہ موجود ہے کہ دورانیہ طویل ہو سکتا ہے, تو طویل دورانیہ کے کھیل میں بندہ اپنا ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ بہت آرام سے سوچا گیا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ بندہ اعتماد کا ہونا چاہیے اور اپنے اعتماد کا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اب سر آپ نے جب بات کی ہے کہ بندہ اپنا ہونا چاہیے, تو میں تھوڑا سا اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننا چاہوں گی کہ چلے یہ نگراں سیٹ اپ تو سر اگلے 24 گھنٹوں کی کہانی ہے, اس میں ڈسکلوز ہو سکتا ہے یا 48 گھنٹوں میں ڈسکلوز ہو سکتا ہے, لیکن سر اس کے بعد جو سینیریو بن رہا ہے, نئی مردم شماری پر الیکشن ہونا ہے, کب ہونا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا پوری قوم کو, اکتوبر میں ہونا ہے, اگلے سال مارچ میں ہونا ہے, بیچ میں سینٹ انتخاب آنا ہے. سر یہ بتائیں کہ کیا یہ گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے انتخابات اگر نہ ہو اس کے بعد ہو جائے, تو جو سینٹ کی قربانی ہے کیا یہ افورڈ کر سکے گی؟ نہیں, یہ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنا جلدی وہ الیکشن کی طرف جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. میرا خیال ہے کہ دورانیہ اتنا زیادہ طویل نہیں ہوگا. بالفرض محال اگر دورانیہ طویل کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا, جب الیکشن ہوگا تو الیکشن کرانے سے پہلے جتنے کام آئین سے ماورا ہو چکے ہوں گے ان تمام کاموں کی اسی اسمبلی سے جو بھی آئے گی اس سے ویلیڈیٹی کرائی جائے گی, اور ایک بل لایا جائے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ جناب سینٹ کے الیکشن اگر مارچ میں نہیں ہو سکے ہیں تو اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں, اب جو ہے اس کو ہم فلاں 14 اگست کو کر لیتے ہیں یا کوئی اور تاریخ جو ہے اس میں کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اسمبلی سے ہی ایک
जो है वो कानून साजी करा ली जाएगी। लेकिन माजरत के साथ क्या आईनी तौर पर ऐसी कोई गुंजाइश है, यानी हम आम इंतखाबात के साथ अब सेनेट के इलेक्शन को भी पोस्टपोन कर सकेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा ऐवान को रिटायर करने के बजाय इसी को चलाया जाएगा, आगे किया जाएगा सेनेट को। अगर खुदा न खास्ता ये रास्ता अख्तियार किया जाता है, ये मेरी ख्वाहिश भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं है, लेकिन अगर किया गया तो जो 23 मार्च को या किसी भी मार्च की डेट को रिटायर हो रहे हैं उनको रिटायर नहीं होने दिया जाएगा ता वक्ते के नए इलेक्शन हूं, और नए इलेक्शन जो हैं उस वक्त जब आएंगे तो ही जाकर वो रिटायर होंगे। और फिर ये क्या किया जाएगा कि फिर उसी ऐवान से वो सेनेट वही होगा और कौमी असम्बली के जो अरकान आएंगे इन सबको पकड़ कर कहा जाएगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में ये तमाम काम जो है इनको वैलिडेशन की जाए, इन तमाम कामों को जो है इनके ऊपर मुहर लगाई जाए, अंगूठा लगाया जाए और उस पर ठप्पा लगाया जाए, फिर ठप्पा लगा दिया जाएगा, फिर काम आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, क्विकली वक्त वैसे खत्म हो चुका है सर, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे दे दें कि अब जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सर आप बता रहे हैं, तो इसमें बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट है एक रोज पहले का कितना इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं वो ऐसे फैसले करें कि मेरे और मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके लिए सियासत करना आसान हो। सर इसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? मेरा ख्याल है कि वो यही समझ रहे हैं, और ये भी कि सियासत में बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ही दो नई शख्सियत नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं, और भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहेंगे कि एक नया पाकिस्तान आए। कुछ लोगों ने ख्वाब देखा था, लेकिन उनको ख्वाब नहीं, वो ट्रक की बत्तीचे उसके पीछे लगाया गया था, लोग उसके पीछे लगे रहे और ये तासुर दिया गया कि ये बंदा जो है ये नाकाबिले तस्खीर है, इसको कोई भी मुसख्खर नहीं कर सकता। तो बाद में जब वो पहुंच गए जेल तब उन्हें बता यार ये तो तस्खीर भी हो सकता था, ये सब कुछ हो सकता था, ये बाद में ये नई कहानी डाली गई। मैं ये समझता हूँ कि सियासत सब लोगों के लिए होनी चाहिए। सियासत बहुत महंगी हो गई है। मैंने उन लोगों को देखा है अपनी आंखों से जिन लोगों ने बाइसिकल पर अपनी कैंपेन चलाई और जीते, जिनने गधा गाड़ी पर अपनी कैंपेन चलाई और असेंबलियों में पहुंचे हैं। अब असेंबली में पहुंचने के लिए सूबाई असेंबली वाले के पास अगर 20 करोड़ और कौमी असम्बली वाले के पास अगर 40 करोड़ नहीं है तो इलेक्शन लड़ने का नहीं सोच सकते। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब ने बड़ा दिलचस्प तस्करा किया पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। नया पाकिस्तान तो दूर की बात है, पुराने पाकिस्तान में जिसमें लोग अभी भी जी रहे हैं वो ये सोचते हैं कि ये हुकूमत जो जा रही है IMF से मुआहदा करके, अगर इस हुकूमत के जाने के बाद अगली हुकूमत का जो निगरान का सेटअप है वो अगर तवील मुद्दत के लिए होता है तो फिर IMF से जो आपके मुज़ाकरात हुए हैं उनकी कंडीशंस के ऊपर जरूर असर पड़ेगा और अवाम अभी किसी नई कड़वी गोली के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां इस हुकूमत के हवाले से और निगरान सेटअप के हवाले से कंफ्यूजन है, वहां एक और बड़ा कंफ्यूजन ये भी है कि जब भी इंतखाबात हों, चाहे 2023 में हो चाहे 2024 में हो, लेकिन अगर वो नई मरदमशुमारी से होते हैं तो उसकी वजह से गैर ज़रूरी डिले ज़रूर आएगा। और अगर ये डिले आता है तो IMF से जो आपने कुछ अर्से पहले मुआहदा किया है और उसकी जो अक़सात आपको मिलनी है, आया उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? इस हवाले से सबसे पहले आज सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर साहब ने एक स्टोरी शाया की है और उसमें उन्होंने बहुत से पॉइंट्स उठाए हैं कि इसमें हमें यकीनन कुछ ना कुछ मुश्किलात दरपेश हो सकती है, लेकिन उस स्टोरी की सही इंसाइट क्या है ये उन्हीं से बात करते हैं। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा ये कि आपने जो स्टोरी लिखी है, सर मैं चाहूँगी कि पहले थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी गाइड करें कि किस हद तक आपको लगता है कि IMF की कंसेंट या कम अज़ कम उनकी नॉलेज में लाया गया होगा कि अगर हम नई सेंसस पर जाते हैं डेटा पर तो हमें इलेक्शन को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो हर चीज़ जो है डॉक्यूमेंटेड होती है वो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर IMF का जो अरेंजमेंट था वो इस बुनियाद पर था कि ये 9 माह के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम है जिसकी पहली किस्त $1.2 बिलियन PDM की गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने रिलीज़ कर दी है, वो पाकिस्तान को मिल चुकी है। दूसरी जो किस्त है वो थी कि सितंबर का डेटा होगा, अक्टूबर में IMF की टीम पाकिस्तान आएगी या वर्चुअल मुज़ाकरात करेगी, ये डिपेंड करेगा उस टाइम सिचुएशन के ऊपर। तो उसके बाद बाय एंड ऑफ दिसंबर तक वो बोर्ड के पास लेकर जाकर $700 बिलियन की किस्त अप्रूव कर देंगे अगर पाकिस्तान ने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अमल दरामद कर लिया। और जो लास्ट किस्त है वो बेसिकली दिसंबर का डेटा होगा और फरवरी में जो है उसके ऊपर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। तो उसके बाद
ان کا بورڈ جو ہے بائی اینڈ مارچ تک اس پروگرام کو کنکلوڈ کر لے گا. اب چونکہ سینسس جو ہے وہ ہو چکا ہے, سی سی آئی نے, کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے, اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے. اب اس کے نتیجے میں وہ ڈیٹا سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے, تو بڑا اس میں امپورٹنٹ ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ڈی لمیٹیشن کی ایکسرسائز کریں گے, جس کے لیے کم از کم 3 سے 4 مہینے کا عرصہ درکار ہے. اور اگر الیکشن پروسیس کو دیکھیں تو 2 مہینے کم از کم اس میں جو ہے وہ لگ جائیں گے. مہتاب بھائی, اس میں ایک بات ہے نا, آپ نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے کہ موجودہ حالات جو ہیں وہ اس کو ہم 6 مہینے تک کھینچ سکتے ہیں. سر یہ 4 مہینے اور 6 مہینے, یہ کنفیوژن تھوڑا سا کلیئر کریں نا کہ 6 مہینے تک کیسے کھینچیں گے, کیونکہ وزراء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 مہینے چاہیے, تو پھر 6 کا فگر کیسے آئے گا؟ دیکھیں, آپ ڈی لمیٹیشن کی ایکسرسائز جب کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد الیکشن پروسیس کے لیے بھی تو کچھ وقت آپ کو درکار ہوگا نا. آپ کینڈیڈیٹس کو کہیں گے کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس اپنے کاغذات جمع کروائیں, ان کی اسکروٹنی ہوگی, پھر انہیں کمپین کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوگا, تو کم از کم 2 مہینے اس کے لیے ریکوائرڈ ہوں گے. تو 4 مہینے ڈی لمیٹیشن کے لیے اور 2 مہینے الیکشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 6 مہینے کا عرصہ درکار ہوگا اگر ہم ڈی لمیٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ کریں. اور یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, جب سی سی آئی اپروو کر دیتی ہے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈی لمیٹیشن کرے کانسٹیچوئنسیز کی. تو اب ان کانسٹیچوئنسیز کی ڈی لمیٹیشن جو ہے کہ بعد ہی انتخابات ہو گئے, اور اس میں اس ساری ایک طرف تو پولیٹیکل ٹرانزیشن ہے, دوسری طرف آئی ایم ایف کی سخت ترین کنڈیشنلٹیز ہیں, ان کی مانیٹرنگ ہے. اس میں آئی ایم ایف کے اینڈ سپٹمبر کے ٹارگٹس ہیں, ایف بی آر کا شارٹ فال نہ ہو, ایکسپینڈیچرز اوور رن نہ ہو, این آئی آر کا ٹارگٹ ہے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ایک حد سے نیچے نہ گریں. تو یہ ساری کنڈیشنلٹیز ہیں جن پہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو عمل درآمد کروانا پڑے گا. میں اسی پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ 721 ارب روپے کا کوئی فگر ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے, ایک تو یہ کہ وہ کس کانٹیکس میں, اور کیا وہ انٹرم گورنمنٹ نے کرنا ہے یا اس کے بعد والی گورنمنٹ پہ آتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اگر نگراں سیٹ اپ پرولونگ کرتا ہے تو اس پہ آئی ایم ایف کو کوئی ریزرویشن ہونی چاہیے ٹیکنیکلی یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر آئی ایم ایف پولیٹیکل چیزوں میں تو نہیں آتا, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. کے ساتھ نیگوسیشنز بھی تو نہیں کرتے نا, یہ بھی تو ہوتا ہے. لیکن ممکن نہیں ہے یہ کہ جو پروگرام کا پیریڈ ہے اس کے اندر, چونکہ ہم نے اب پاسبلٹیز کریٹ ہو گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ شاید 90 دن کے اندر انتخابات نہ کروائے بلکہ کم از کم 6 سے 7 مہینوں کے اندر انتخابات ہوں. اب 7 پہ چلے گئے. ڈیفینیٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ڈیفینیٹلی دیکھیں, کوئی بھی چیز اس ٹائم حتمی نہیں کی جا سکتی, یہ ساری پاسبلٹیز ہیں. آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ کے بغیر یہ سارا کام نہیں ہے, اور آئی ایم ایف کو انڈورسمنٹ کے لیے ان سے اپروچ کیا گیا ہے, اسلام آباد نے منسٹری آف فائنانس نے کیا ہے, اور ان کو ساری چیزوں کے بارے میں ان کو بریف کیا گیا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ایک طرف کمپلیٹ ہوں گی, اور یہ 721 ارب روپے کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہے جو ہم نے بڑھانا ہے اور کنزیومر سے یہ پیسے ریکور کرنے ہیں. اور کتنے نئے ٹیکسز ہیں آپ کے خیال میں جو نگراں سیٹ اپ آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جاتے جاتے گورنمنٹ نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں 20 روپے, ان کو وہ بڑی کڑوی گولی نگلنی پڑی, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ نگراں سیٹ اپ آئے گا تو وہ کچھ ریلیف دے گا, یا اس سے بھی آ کے مزید ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھانے ہیں عوام کے اوپر؟ دیکھیں, ایک تو پی ڈی ایل 55 روپے ہم نے طے کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, کم از کم ہم 55 روپے پر لیٹر پیٹرول اور ڈیزل دونوں میں کریں گے. یہ صرف ٹیکس ہے, یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ایک ٹیکس ہے بالکل. اچھا, اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی شارٹ فال ہوا ایف بی آر کے ٹارگٹ میں یا ایکسپینڈیچرز ایکسیڈ کیے, تو وہ ہمیں اس کے لیے میئرز جو ہے وہ آئی ایم ایف سجیسٹ کر سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آرڈیننس کے تھرو کچھ میئرز اس طرح کے لیں گے یا کیا کریں گے یہ. دوسرا جو ہے وہ جو آپ نے پیٹرولیم کی بات کی, اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی پرائسز اوپر رہتی ہیں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, چونکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں بھی کمی نہیں ہو سکتی, تو نگران سیٹ اپ کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کیا رہتا ہے, 2 چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز کیا رہتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اگر اب یہ جو ایگریمنٹ ابھی آئی ایم ایف کا چل رہا ہے, آپ نے کہا کہ اگلے 6-7 ماہ تک ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, یعنی کہ مارچ میں جب آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ختم ہوگا تب تک یہ نگراں سیٹ اپ رہ سکتا ہے. سر لیکن اس کے بعد سینیریو میں 2 چیزیں چینج ہو رہی ہیں, آئی ایم ایف سے دوبارہ ایگریمنٹ بھی کرنا ہے,
اور سینٹ کے الیکشن بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف اس پوائنٹ آف ویو اس پوائنٹ پر اگر ہو تو کیا وہ انٹرم سے دوبارہ نیگوسیشن کر سکتا ہے, یا اس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں اس نے ایک پرماننٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہی بات چیت کرنی ہے؟ دوسرا, سینٹ الیکشن آپ کے خیال میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ سینٹ کے الیکشن پر میں بعد میں آؤں گا. یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, ہم نے جب یہ جو آئی ایم ایف کی ریزیڈنٹ چیف ہے ان سے یہ سوال کیا تھا کچھ عرصہ قبل, ان کا جواب یہ تھا کہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ کسی بھی نئے معاہدے کے بارے میں آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں, ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک معین قریشی صاحب کے زمانے میں جو پیپلز پارٹی 90s میں ایک آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوا تھا, لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد اس میں کافی ساری ان کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا گیا, ان کی پاورز کو کم کیا گیا. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ پاورز انہوں نے دی بھی ہیں, لیکن وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام کی فل امپلیمنٹیشن کے لیے. جس ٹائم وہ سینیریو ڈیولپ ہوگا تو شاید اس کے بارے میں بات کی جا سکے. اور بنیادی طور پہ ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ مارچ سے پہلے پہلے الیکشنز شاید ہو جائیں, تاکہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے مطابق آ جائے, اور پھر پولیٹیکل جو ٹرانزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو تو سینٹ کے الیکشن کی طرف بھی جایا جا سکے. اچھا مہتاب بھائی, آخری سوال وہ یہ کہ اب نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے انہوں نے کچھ ان کے اختیارات میں بھی اضافہ کیا, اور اس کے اوپر خیر ریزرویشنز رہیں مختلف حلقوں کی طرف سے, پھر انہوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی اور لمیٹڈ بھی کیا, لیکن امینڈمنٹ انہوں نے ضرور کی. تو یہ جو امینڈمنٹ کی, یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر کی, آئی ایم ایف کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کی, یعنی نگراں جو گورنمنٹ ہے اس کا بیسک ٹارگٹ کیا ہوگا, وہ پاورز کیوں بڑھائی گئی ہیں معاہدوں کے حوالے سے؟ دیکھیں, دو اس کے آبجیکٹیو ہیں. ایک تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جتنی آپ نے شرائط مانی ہوئی ہیں ان پہ سموتھ امپلیمنٹیشن ہو, اور دوسرا ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک بنایا گیا ہے ایس آئی ایف سی. ایس آئی ایف سی میں آپ نے دیکھا کہ ڈار صاحب نے جانے سے پہلے کچھ پورٹس اور ایک اسلام آباد کا ایئرپورٹ تو کم از کم اس کو ایڈورٹائز کر دی ہے. مقصد یہ ہے کہ ان اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کیا جا سکے, اور جو کراچی میں پورٹ ہے اس میں یو ای کے ساتھ جو ہے جی ٹو جی یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مذاکرات جو ہیں وہ ہیں, اس کی پرائسنگ پہ ابھی تک طے نہیں ہوئی, لیکن یہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے جس میں ایس آئی ایف سی بنیادی طور پر چند سیکٹر جس میں منرلز ہے, ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے اور ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. تو بنیادی طور پہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ, ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ تو کر دیا ہے, لیکن اس کو آپریشنلائز کرنا ہے, اور آپریشنلائز کرنے کے ساتھ ساتھ یہ میجر قسم کی انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے. یہ میجر آبجیکٹیو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف پیپرز میں رہے گا یا پریکٹیکلی اس کو میٹیریلائز بھی کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے آج بڑا ڈیٹیل میں لکھا کہ اگر یہ حکومت سسٹین کرتی ہے, یعنی کہ نگب کی تو اگلے 6-7 ماہ تک تو کر سکتی ہے, لیکن اس کے بعد اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ نئے معاہدے میں اترنا ہے تو اس کے لیے یقیناً جو حکومت ہے اس کی تبدیلی ضروری ہوگی. یہ موجودہ حکومت جو اپنے اختتامی گھنٹوں کی طرف بڑھ رہی ہے, اس نے جاتے جاتے بہت سے چیلنجز چھوڑے ضرور ہیں, لیکن آئی ایم ایف کے نام کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج تھا اس کو عبور کرنے کی ضرور کوشش کی, اور جاتے جاتے ان سے معاہدہ بھی کر لیا, جس کا کریڈٹ بھی یہ حکومت ضرور لیتی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نگراں حکومت آتی ہے اس کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان سے کس طریقے سے وہ نبرد آزما ہوتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.